अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सस्पेंस हॉरिबल स्टोरीज़। तमाम वीडियोस अपडेट्स के लिए सस्पेंस हॉरिबल स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक नई खौफनाक कहानी। क्या इस बार भी क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हो इमरान? अब्दुल्ला ने रोज़ाना की तरह मजाक करते हुए कहा। लूँगा भी और इंशाल्लाह जीतूँगा भी, इमरान ने इसके सवाल के जवाब में कहा। कॉलेज में 7 दोस्त पढ़ते थे, यानी हम 7 दोस्तों का ग्रुप था। हमारे गांव से कुछ दिनों से लड़कियां गायब हो रही थीं। सुबह हम कॉलेज गए तो उसामा और अब्दुल्ला यहाँ पहले ही मौजूद थे। क्या हाल है इमरान, कुछ परेशान लगते हो? हानिया ने मेरे आते ही सवाल कर डाला। कुछ नहीं, छोड़ो इन बातों को। दूसरे साथी नहीं आए क्या? इतनी देर में सवेरा, कासिम और बिलाल भी वहाँ आ पहुँचे। लो वो आ गए, हानिया ने मुस्कुराते हुए कहा। आका जल्दी आओ और देखो आज मैं 2 शिकार करके लाया हूँ। आदमखोर दियू ने आते ही दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा। बहुत खूब, बहुत ही खूब। कहाँ हैं ये 2 शिकार? आज एक के गोश्त के साथ खून भी मिलेगा, जादूगर ने कहा। ये दोनों बहुत शैतानी आदमखोर थे। उन्होंने बड़ी बेरहमी से एक लड़की को देखा जो डर की वजह से बेहोश हो चुकी थी। इसे उठाया और एक चबूतरे में बिठा दिया। इसकी गर्दन के नीचे एक बड़ा प्याला रख दिया ताकि खून नीचे गिरकर ज़ाया ना हो जाए। अब दोनों शैतान के चेले इसका खून पीने लगे। हर तरफ अफरा तफरी का आलम था। हर शख्स की आंख अश्कबार थी, क्योंकि गांव के चौधरी की 2 लड़कियां जो गायब हो चुकी थीं। चौधरी साहब बहुत ही नेक और रहमदिल थे। चौधरी नूर मोहम्मद गम की वजह से बेहोश हो चुके थे। हुआ यूँ कि रात को जब चौधरी साहब पानी पीने के लिए उठे तो देखा कि इनको किसी का साया दिखाई दिया। चौधरी साहब ने इसे अपना वहम समझा। अभी वो कमरे में जाने ही वाले थे कि इसको अपनी बड़ी बेटी की आवाज़ के साथ चीख भी सुनाई दी। वो दोबारा इस तरफ गया और जब कमरे में देखा तो वो साया अपना काम कर चुका था, यानी दोनों लड़कियां गायब थीं। इसी गम में वो रो दिया था। जब इसे होश आया तो सब लोग इसे तसल्लियां दे रहे थे। इस तरह जब हमें मालूम हुआ तो हम भी चौधरी साहब के घर की तरफ चल दिए। कासिम ने खौफ के आलम में कहा, कहीं ये वो तो नहीं जो रोज़ाना किसी न किसी घर या गांव से किसी की लड़की को उठा कर ले जाता है? अब्दुल्ला ने हैरतज़दा लहजे में कहा। आने दो इसे, मैंने भी इसको अपना कलमा ना पढ़ाया तो मेरा नाम भी उसामा नहीं। इतना गुरूर मत किया करो यार उसामा, ऐसा ना हो कि कहीं वो पहला आदमी का शिकार तुम्हें ना बना ले। इस बार बिलाल ने हंसते हुए कहा। चलो छोड़ो इन बातों को, अब कॉलेज का टाइम भी हो गया है। मैंने सबको खामोश करवाया। इतनी देर में दूसरे दोस्त भी वहाँ आ गए। आका, हम लड़कियों का गोश्त खाते हुए बोर हो गए हैं, अब आदमियों का यानी लड़कों का शिकार भी करते हैं, दियू ने अपनी आदमखोरी ज़ाहिर करते हुए कहा। वाह क्या बात की है तुमने, मैं भी यही चाहता हूँ, जादूगर ने भी अपनी आदमखोरी ज़ाहिर करते हुए कहा। तो चलो आज रात को लड़के का शिकार करते हैं, और याद रखो जो आखिरी लड़की होगी वो अपने माँ बाप की अकलौती और लाडली बेटी होगी। जो हुक्म मेरे आका। इसके साथ ही दियू गायब हो गया। आज चाँद की 13 तारीख थी और पूरी दुनिया इसकी रोशनी में मुनव्वर थी। आज फिर वही साया एक तरफ से आता हुआ दिखाई दिया, लेकिन इस बार इसका रुख उसामा के घर की तरफ था। उसामा गहरी नींद में सो रहा था कि किसी की आहट सुनकर जाग गया। ये बहुत ही खौफनाक मंजर था। उसामा के सामने एक भयानक दियू खड़ा इसे घूर रहा था। ए कुत्ते के बच्चे, मैं बहुत देर से तेरा इंतज़ार कर रहा था। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आओ मुझसे लड़ो, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। ये कहकर उसामा उससे आंखें निकाल कर देखने लगा। दियू पहले ही गज़बनाक हो चुका था। अब इसने उसामा पर हमला कर दिया और कुछ पढ़कर उसामा की तरफ फूंक दिया। उसामा इस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार ना था। दियू के मुंह से आग निकली और उसामा को आग ने अपनी लपेट में ले लिया था। कुछ ही लम्हों बाद उसामा भुना हुआ दियू के सामने मौजूद था। दियू बहुत खुश हुआ और इसे अपने आका के पास ले गया। इस तरह उसामा का किस्सा तमाम हुआ। आज कॉलेज में सभी मौजूद थे सिवाय उसामा के। मैंने अपने मोबाइल से इसको 4-5 मरतबा कॉल की,
لیکن اسامہ کا کوئی جواب نہ ملا۔ سبھی پریشان تھے کیونکہ اس سے پہلے اسامہ کبھی غیر حاضر نہیں ہوا تھا۔ کیا مسئلہ ہوا ہوگا اسامہ کو؟ بلال نے خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، شام کو گھر جا کر معلوم کر لیں گے۔ عبداللہ نے بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ اس طرح سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ اسامہ ہمیشہ کے لیے میٹھی نیند سو گیا ہے۔ شام کو جب اپنے کاموں سے فارغ ہو گئی تو سبھی اسامہ کے گھر کی طرف چل دیے۔ جب ہم اس کے گھر پہنچے تو سب کو حیران ہونا پڑا، کیونکہ ان کے والد بتا رہے تھے کہ اسامہ کل رات سے غائب ہے۔ افسوس اور پریشانی کی عالم میں ہم گھر کی طرف چل دیے۔ راستے میں سبھی پریشان تھے، آخر اسامہ جا کہاں سکتا ہے؟ کہیں یہ کام تو اسی کا نہیں جس نے شہر میں کہرام مچا رکھا تھا، جو لڑکیوں کو پکڑ کر لے جاتا ہے؟ سبھی پریشان ہو گئے کیونکہ ان کا اس طرف ذرا بھی خیال نہ تھا۔ واقعی مجھے بھی یہی لگتا ہے، ہانیہ نے بات بڑھاتے ہوئے کہا۔ چھوڑو ان باتوں کو، قاسم نے کہا۔ رات کو ایک ایسا منظر ہوا کہ جس نے سب کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ بہت دکھ ہوا جب ہمارے گروپ سے ایک اور ساتھی غائب ہو گیا۔ ہوا یوں کہ رات سویرا جب سونے لگی اسے ایک سایہ دکھائی دیا۔ سویرا اسے دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ دیو نے اپنا کام کر دیا اور اسے بھی اپنے آقا کی شیطان گاہ میں لے گیا۔ آقا اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ کرنا کیا ہے، وہی کرو جو پہلے کرتے تھے، جادوگر نے کہا۔ اچھا آقا مجھے اجازت دو تاکہ میں آپ کے لیے اور اپنے لیے شکار لے آؤں۔ جاؤ تمہیں اجازت ہے، جادوگر نے غصہ ختم کرتے ہوئے کہا۔ یار اب ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، اب ہمیں کسی نتیجے پر پہنچنا ہوگا، ہمیں کسی بزرگ کے پاس جانا ہوگا، وہی ہمیں اس مسئلے کا حل بتا سکتے ہیں، قاسم نے کہا۔ تو چلو آج سے ہی کسی بزرگ کی تلاش میں چلتے ہیں، میں نے جواباً کہا۔ تو چلو چھٹی ٹائم چلے جائیں گے۔ چھٹی کے وقت سب نے ہی کھانا کھایا اور بلال کی گاڑی میں بیٹھ کر ہم اپنی منزل کی طرف چل دیے۔ شام کے وقت ہمیں کسی بزرگ کا پتہ چلا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو وہاں لوگوں کی ایک لمبی قطار بنی ہوئی تھی۔ جب ہماری باری آئی تو ہم نے بابا کو سارا قصہ سنا دیا۔ تو ہمیں بابا نے کہا، بیٹا تم سب کل یہاں آ جانا، میں تمہیں ان کے متعلق بتا دوں گا۔ یاد رہے کل 7:30 بجے سے پہلے آنا، ورنہ ورد کا ٹائم ختم ہو جائے گا۔ کل ہم 6 بجے ہی وہاں پہنچ گئے اور ہم بابا علی عباس کے سامنے تھے۔ بیٹا میری بات غور سے سنو، یہ جو لڑکیاں غائب ہو رہی ہیں یہ سب کام جادوگر کا ہے۔ جادوگر؟ سبھی حیران ہو گئے۔ یہ کون ہے؟ میں نے بابا جی سے پوچھا۔ بیٹا یہ شیطان لوگ ہیں، جادوگر کا ایک غلام بھی ہے جو لوگوں کو پکڑ کر لاتا ہے اور اسے شیطان پر قربان کر دیتا ہے۔ بابا نے پھر ہمیں سب کچھ ہی بتا دیا۔ بیٹا اس کو امر ہونے میں ابھی 10 دن باقی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اسے امر ہونے سے پہلے ہی مار دو۔ لیکن بابا میں اسے کیسے مار سکتا ہوں؟ وہ تو بہت ہی طاقتور ہے اور اس کے پاس جادو بھی ہے، میں نے فکر مندی سے کہا۔ بیٹا میں تمہیں 7 دن کا ورد یاد کروا دیتا ہوں۔ تمہیں قبرستان کے جو باہر کی طرف غار ہے اس کے سامنے وہ ورد کرنا ہوگا، یعنی تمہیں چلا کرنا ہوگا۔ اس کے بعد وہ شیطانی آدم خور خود ہی جل کر مر جائے گا۔ بولو تیار ہو؟ بابا نے ہمیں دیکھا۔ ہاں بابا، انسانیت کو بچانے کے لیے میں بالکل تیار ہوں، میں اپنی جان بھی دے سکتا ہوں۔ میں نے اس بات میں نہ جانے کیا کہہ دیا تھا کہ بابا خوش ہو گئے اور بولے، شاباش بیٹا تم سے یہی امید تھی، اور ہاں یہ لو 5 تعویذ تمہارے لیے، اس سے جو کچھ بھی ہو جائے اپنے گلے سے مت اتارنا۔ ٹھیک ہے بابا، ہم ایسا ہی کریں گے، اور ہم اپنے گھروں کو چلے گئے۔ آج میرے چلے کا پہلا دن تھا۔ میں نے ورد یاد کیا اور غار کے باہر جگہ صاف کر کے بیٹھ گیا اور حصار کھینچ لیا، پھر ورد شروع کر دیا۔ خدا کے فضل سے 3 دن آرام سے گزر گئے۔ چوتھے دن رات کو بلال کو بہت گرمی لگ رہی تھی، وہ اٹھا اور نہانے کے لیے غسل خانے میں گیا۔ جب اس نے کپڑے اتارے تو تعویذ بھی بھول کر اتار دیا۔ پھر کیا تھا، پانی کی جگہ خون نکلنے لگا۔ بلال کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ابھی وہ باہر جانے ہی لگا تھا کہ اندیکھی قوت نے اسے باہر جانے ہی نہ دیا۔ کسی چیز نے اسے اپنے قبضے میں کیا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ ہم پہلے ہی 2 ساتھیوں سے جدا ہو گئے تھے، ہم ان کا غم بھی نہ بھولے تھے کہ ہمارا ایک اور ساتھی ہم سے بچھڑ گیا۔ 5ویں دن میں ورد کرنے کے لیے حصار میں بیٹھا ہی تھا کہ مجھے ہانیہ ایک طرف سے بھاگتی ہوئی نظر آئی۔ جب وہ قریب پہنچی تو میں نے دیکھا کہ اس کے پیچھے کچھ لوگ لگے ہوئے ہیں۔ اس نے مجھے دیکھا
تو زور زور سے پکارنے لگی۔ ابھی میں اٹھنے ہی والا تھا کہ میرے کانوں میں بابا کی آواز ٹکرائی۔ وہ کہہ رہے تھے، بیٹا کچھ بھی ہو جائے تم نے حصار سے باہر نہیں نکلنا، یہ سب نظر کا دھوکہ ہے۔ وہ دیکھو اس کے پاؤں پیچھے کو مڑے ہوئے ہیں۔ جب میں نے دیکھا تو ڈر کے مارے بے ہوش ہوتے ہوئے بچا۔ میرا ورد ختم ہونے میں 1 گھنٹہ باقی تھا کہ اچانک کی خوفناک بارش برسنے لگی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بارش حصار کے باہر برس رہی تھی، حصار کے اندر نہیں آ رہی تھی۔ میں ڈرنے لگا۔ خدا خدا کر کے چلے کا ٹائم ختم ہو گیا اور میں اٹھا اور مسجد کی طرف چل دیا۔ خدا کے حضور سجدہ ریز ہو گیا اور اپنی کامیابی کی دعا مانگنے لگا۔ آج چلے کا 6واں دن تھا۔ ہر طرف سناٹا طاری تھا۔ میں حصار میں بیٹھ گیا۔ اچانک اس سناٹے میں مجھے کسی کے غرانے کی آواز سنائی دی۔ کوئی میری طرف آ رہا تھا۔ جب وہ میرے قریب آیا تو زور زور سے کہکے لگانے لگا، تم ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہو۔ دیو نے زور سے غراتے ہوئے کہا، اے شیطان کے بچے، میں تمہیں اور تمہارے آقا کو ختم کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کل میں تم دونوں کا جہنم واصل کروں گا۔ یہ سن کر وہ کہکے لگانے لگا، پھر غصے سے میری طرف دوڑ لگا دی۔ ابھی میں ڈر کر باہر نکلنے ہی لگا تھا کہ مجھے بابا کی بات یاد آ گئی کہ بیٹا جو کچھ بھی ہو جائے نکلنا مت، حصار کے اندر ہی رہنا ورنہ مارے جاؤ گے۔ میں پھر وہیں بیٹھ گیا اور وہ حصار سے ٹکرانے لگا اور پیچھے بھاگ گیا۔ اس کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ شیطان کا غلام جل کر مر گیا۔ آج میرے چلے کا آخری دن تھا۔ گاؤں والوں کو میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں نے اس کے غلام کو مار دیا ہے۔ سب بے حد خوش ہوئے۔ میں نے سب کو بتا رکھا تھا کہ گاؤں والوں، آج انشاءاللہ میں اس آفت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ تم سب صبح کو میرا انتظار کرنا، میں بہت جلد اس کی موت کا پیغام لے کر آؤں گا۔ ابھی میرے چلے کرنے کا وقت شروع ہوا ہی تھا کہ اس دیو کا آقا میرے سامنے آ گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ میری طرف کیا اور کچھ پڑھ کر پھونک دیا۔ آگ کے بڑے بڑے گولے میری طرف پڑنے لگے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ وہ حصار کو لگتے ہی غائب ہو گئے تھے۔ اس نے اپنا دوسرا حملہ کیا اور کچھ پڑھ کر آسمان کی طرف پھونک ماری۔ کئی بڑے بڑے طلسمی پرندے اوپر سے آئے، ان کے پنجوں میں بڑے بڑے پتھر تھے۔ وہ سب میری طرف پھینکنے لگے، لیکن وہ سب حصار سے باہر گر رہے تھے۔ جب اس سے بھی کوئی کام نہ چلا تو اس نے دوسرا داؤ کھیلا جو بہت ہی زیادہ خطرناک تھا۔ اس نے کچھ پڑھا اور زمین زور زور سے ہلنے لگی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ میرا حصار بھی ہلنے لگا تھا۔ 3-4 گھنٹے تھے ایسا ہی ہوتا رہا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ بھاگ جاؤں، لیکن یہ سوچ کر بیٹھا رہا کہ مرنا تو ہے ہی، اگر باہر نکلا تو بھی مر گیا، پھر اندر ہی صحیح۔ جب میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کے 3 بج رہے تھے، یعنی چلے کا ٹائم ختم ہونے میں ابھی 2 گھنٹے باقی تھے۔ پتہ نہیں وہ اور کیا کیا کرتا رہا، کیا کیا کھیل کھیلا۔ میری منزل قریب آتی جا رہی تھی اور اس شیطان کی موت کا وقت ان قریب تھا۔ اب جھٹکے لگنے بند ہو گئے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد سینکڑوں مردے میری طرف آ رہے تھے۔ میری نظریں گھڑی پر اٹکی ہوئی تھیں جس پر 3:30 بج رہے تھے۔ اتنے میں مردے میرے قریب پہنچ کر رک گئے۔ ان کے جسموں پر گوشت نام کی کوئی چیز نہ تھی، بس ہڈیاں ہی ہڈیاں تھیں۔ ان میں سے ایک مردہ میری طرف بڑھا، پھر اس نے ابھی مجھے پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا کہ اچانک اس کے ہاتھ کو آگ لگ گئی۔ آگ نے پوری طرح اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ دوسرا، تیسرا، چوتھا، سارے مردے ایسے ہی آگ کے سپرد ہو گئے۔ جب 1 گھنٹہ باقی رہ گیا تو شیطان جادوگر مجھ سے معافیاں مانگنے لگا۔ مجھے معاف کر دو عمران، اب میں نیک بن جاؤں گا۔ اے شیطان، تم نے بہت سے مظلوموں کو مارا ہے، اب تم جہنم میں جا کر ہی کلمہ پڑھنا، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تمہاری زندگی صرف 1 گھنٹہ ہے، جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ میں خدا کو مانتا ہوں، وہ میری ہی مدد کرے گا۔ میں نے پتہ نہیں اس کو کیا کیا کہہ دیا۔ جب اس نے دیکھا کہ ایسے کام نہیں چلے گا، اس نے زمین پر خود سے پاؤں مارا۔ اس وقت ایک طلسمی تلوار نکل آئی اور اس میں سے آواز آئی، کیا حکم ہے میرے آقا؟ اس کو جلد ختم کر دو، اے میری طلسمی تلوار، اسے زندہ نہیں چھوڑنا۔ ٹھیک ہے میرے آقا، میں ایسا ہی کرتا ہوں، اس کو 1 منٹ میں قتل کر دیتا ہوں، تلوار سے آواز سنائی دی، اور پھر تلوار کا رخ میری طرف ہو گیا۔ جو ہی میرے حصار کے قریب آئی تو حصار سے ٹکرا کر دور جا گری۔ پھر وہ تلوار اٹھی۔ 15 منٹ ایسے ہی ہوتا رہا۔ اس نے کہا، آقا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے،
میں اب جا رہی ہوں۔ جاتی کہاں ہو؟ تم نے میری خلاف ورزی کی ہے، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک پھونک ماری تو تلوار کو آگ لگ گئی۔ اب صرف آدھا گھنٹہ رہ گیا تھا میرا چلہ ختم ہونے میں۔ میں نے زور زور سے ورد پڑھنا شروع کر دیا۔ مجھے معاف کر دو، میں آئندہ کسی کو بھی نہیں ماروں گا، وہ رو رو کر کہہ رہا تھا۔ بہت پیاری ہے نا تمہیں اپنی زندگی، دوسروں کو بھی اسی طرح پیاری ہوتی ہے۔ اب تیری زندگی صرف 5 منٹ رہ گئی ہے۔ اس نے بہت منتر جنتر پڑھے مگر قسمت اس کی میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ آخر وہ تھک گیا اور اپنی موت کا انتظار کرنے لگا۔ اچانک مجھے اذان کی آواز سنائی دی۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو 1 منٹ اوپر ہو گیا تھا۔ پھر کیا تھا؟ میں نے سامنے کھڑے جادوگر کی طرف پھونک ماری۔ اس کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میں کھڑا ہو گیا۔ ایک طرف سے بابا علی عباس اور گاؤں کے لوگ آ رہے تھے۔ بابا نے سب سے پہلے مجھے اور گاؤں والوں کو مبارکباد دی اور کہا، بیٹا مجھے یقین تھا کہ تم اس امتحان میں ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور پھر بابا نے مجھے اپنے گلے لگا لیا۔ سبھی بہت خوش تھے اور جادوگر کو جلتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں اس کا جسم خاک ہو گیا اور ہوا میں اڑ گیا۔ ہم سب مسجد کی طرف چل دیے۔ مولوی صاحب نے مجھے مبارکباد دی اور میرے دوستوں نے مجھے کندھوں پر اٹھا لیا۔ لیکن مجھے اپنے دوستوں کا بھی بہت غم تھا جو مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ بابا نے مجھے حوصلہ دیا اور مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اللہ حافظ۔